बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और मेरा सलाम पहुँचे दूर और नज़दीक आप सबको। आगाज़ हम करते हैं सिंध से। पिछले दिनों एक टेलीफोन आया था एक हेडमास्टर साहब का जिनकी उम्र 38 साल थी और जिनकी शादी नहीं हुई थी। अब अंदाज़ा कीजिए ऐसी बाबरकत जगह उन्होंने फ़ोन किया कि उनके लिए रिश्तों की भरमार हो गई, कराची से लेके अंदरूनी सिंध तक और लाहौर से लेके बैरून मुल्क इवन दुबई तक। और जैसा वो चाह रहे थे कि मास्टर हो और लेक्चरर हो और स्कूल में कहीं टीचर हो, पढ़े लिखे ख़ानदान के हो, अब उनकी किस्मत, उनके बख्त देखिए कि चूँकि वो हमारे मैच मुबारक में रजिस्टर्ड नहीं थे, उनका फ़ोन आया। फ़ोन मैंने बाकी टेलीफोनों की तरह सुना और अब जब ये सारे रिश्ते उनके लिए मेरे पास मौजूद हैं तो मेरे पास उनका रेफरेंस नहीं है। अगर वो कहीं सुन रहे हों और तो फिर फ़ौरन ज़ाहिर रब्ता कर लें। मुमकिन है उनकी वो जो किस्मत सोई हुई थी वो जागी हुई किस्मत है। अगर उन्होंने रब्ता ना किया तो ज़ाहिर है वो किस्मत सोई की सोई रह जाएगी। अच्छा, आज के जो दो सवाल जिनको मैंने मुंतखब किए हैं, दोनों में एक बड़ा खूबसूरत कंट्रास्ट है। कैसा कंट्रास्ट है भी आपको बताता हूँ तो आपको फिर मज़ा आएगा। नाजिश नूर ने पूछा है कि सर इस मौजू में ज़रूर बात कीजिए उन ख़वातीन के बारे में जो आला सलाहियतों की हामिल होती हैं, आला तालीम याफ्ता होती हैं, लेकिन घरेलू ज़िम्मेदारियों में बिल्कुल नाकारा और उन्हें कख नहीं आता और उस वक्त वो कंधे झुका के रह जाती हैं। वो क्या करें या उनका क्या किया जाए? आई डोंट नो नाजिश ने ये सवाल नंद के तौर पे पूछा है या किसी भाभी के बारे में पूछा है या क्या ख़बर, अपने बारे में ही उन्होंने सवाल को थोड़ा मोल्ड करके, हम नीयत को या इंटेंशन को नहीं जानते, पर यह सवाल बहुत सारी बच्चियों के बारे में अब होने लगा है। दूसरा सवाल है आसफा तैयब ने किया और ये ज़रा गुस्से वाला है। ये टिपिकल नंदाना सवाल है और सवाल में ये है कि सर अगर काम सारे माइयों ने ही करने हैं तो ये लड़कियां जो बीवियां बन के आती हैं ये क्या करेंगी? और हमारी अम्मियां भी बच्चे संभालती थी और बच्चे पालती थी और घर के सारे काम करती थी, सिलाई का काम भी सीखा हुआ था। और अब सारे मर्द तो इतने अमीर नहीं होते कि वो काम वालियाँ रखें। इन औरतों को काम वालियों की ज़रूरत क्या है? ये उनके मुतालबे क्यों करती हैं, ख़ुद क्यों नहीं काम करती? जी आसफा, आपने जिस एंगल से सवाल पूछा है, बहुत ही वक्री से सवाल पूछा है, टेढ़ा सवाल है ये, तो हम इस पर बात करते हैं। लेकिन आप दोनों ज़रा गौर तो कीजिएगा कि ये मसला सिर्फ आज का तो नहीं है। इंसानी तारीख़ के साथ जैसे जैसे औरतें ब्याह के अपने घरों में जाती थीं तो ब्याहने वाली माएँ या ब्याहने वाले बाप हमेशा अपनी बेटियों की आसूदगी का सोचते थे। मुझे याद है, हमने तो अपनी आँखों से ये देखा हुआ है कि जब गाँव में शादियाँ होती थीं तो हमारी दादियाँ, नानियाँ ब्याही जाने वाली लड़की के साथ कोई ना कोई जहेज़ में माई देती थी। एक या दो भैंसें ज़रूर दी जाती थी और भैंसें भी वो होती थी जो गाबन होती थी, यानी कोई फंडर किस्म की भैंस नहीं दी जाती थी। उस एज में इतनी वो चुन के दी जाती थी, सबसे खूबसूरत और सबसे सेहतमंद, जो जाते ही वो सूए पे चली जाए और जाके बेबी दे दे ताकि अपने घर जाते ही उसको अपना दूध मुयस्सर आ जाए, जो उसकी सेहत के लिए, उसके मियाँ की सेहत के लिए, फिर उसके बच्चे की। अब देखिए कहाँ तक सोचते हैं लोग आसानी देने के लिए। ये कभी भी तय नहीं था कि जिन बेटियों को ब्याहा जाता है इनको नुकरानियाँ बना के या बांदियाँ बना के दिया जाएगा। बांदियों की नस्ल और होती है, हर गांव में, हर शहर में काम करने वाली मिल जाती हैं। ये क्यों मिलती हैं? ये पूरी एक ब्रीड होती है जो आपकी ज़िंदगी को आसानी देने के लिए, आसूदा करने के लिए। ये आपका चॉइस है। आप सारा दिन घर के कामों में लगे रहो, एक एक चीज़, तो शाम को इस आलम में होंगे कि आप एक मज़दूर की तरह, आपका जोड़ जोड़ दुख रहा होगा, अंदर से रूह तक ज़ख्मी होती है। चूँकि जिनके काम कर रहे होते हैं सब ना शुक्र अवलो आखिर, ना आपकी सास ने शुक्रिया अदा करना होता, ना नंद ने, ना जेठ ने, जो भी घर में होते हैं, ये सब अपना इस्तेहकाक समझते हैं। ख़ुद तो पानी का गिलास नहीं उठा सकते और उस बच्ची से ये मुतालबा होता है कि इनके उठने से पहले वो उठी हो और उसकी शादी भी नहीं हुई है और इनके वो नाश्ते भी तैयार करे, खाने भी खिलाए, इनके मुंह में लफ्ज़ आने से पहले गिलास और खाने परोसे
اور پھر جب یہ جا رہے ہوں تو ان کو لنچ بھی بنا کے دے, جب واپس آئیں تو بھی وہ کھڑی ہو, نہ اس کو کھانا نصیب ہو. اچھا اس نے اگر لیٹنا ہے تو وہ لیٹ نہیں سکتی, وہ اسی کمرے میں بیٹھے جو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو نیند آ رہی ہے وہ سو نہیں سکتی چونکہ اس کو اجازت نہیں ہے رات 10 بجے سے پہلے اپنے کمرے میں جانے کی. یار یہ کیا ظلم ہے اس بچی پہ. آپ سوچئے جب وہ نہیں ہوتی, آپ کی ماں بیمار ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے مائی رکھ دیتے ہو. ہر خاتون, میرے اپنے گھر میں میری والدہ کے پاس 4 مائیاں تھیں. سبزی بنانے والی الگ ہوتی تھی, ان کو دبانے والی الگ ہوتی تھی, گھر کی صفائی کرنے والی الگ ہوتی تھی. ہم ہنستے ہوتے تھے کہ اللہ نے ماں کو آسودگی دی ہے تو اس کی وجہ سے 4 گھر چل رہے ہیں. یعنی وہ کھانا کھاتی تھی, کھانا ساتھ لے کے جاتی تھی. اسی طور پہ جو کپڑے کی مسلسل ترسیل ہوتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ چلتی رہتی تھی. اس گھر میں ہمارے مہمان, ہم اچانک چلے جاتے تھے, مہمان آتے تھے, کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. اگر ماں کو یہ سمجھ ہے اور وہ اپنی آسانی کے لیے یہ کام کر لیتی ہے تو جو ہی بہو آتی ہے تو بعض گھروں میں جو یہ مصیبت ہے کہ ساری مائیوں کو اس وقت, اس سے اردو میں کہتے ہیں فارغ خطی دے دینا, ریٹائر کر دینا. یار یہ ظلم تو نہیں کرنا چاہیے. یہ بچیاں جو بہت پڑھی لکھی ہیں, بہت باصلاحیت ہیں, بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے. ان کو کچن میں کھڑا ہونا آنا چاہیے. اگر مالی طور پہ مستحکم ہیں, انہوں نے اپنی مائی ساتھ لے کے آ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیسے خود دے دیں اور بتائیں یہ کہ اماں نے پیسے دیے ہوئے ہیں, کیونکہ جب آپ خود پلے سے پیسے دیتے ہو تو آپ کی ساس اور میاں کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو کہیے میری اماں نے, ابا نے اسپانسر کیا ہے اور مائی بھی انہوں نے بھیج دی ہے, تو انہیں اتنی تکلیف نہیں ہوگی, تھوڑا شاید ان کی کیلیویشن فیل ہو. نمبر 1. دوسرا یہ کہ کھانے پکانے اور ورتانے کا جو مرحلہ ہے, یہ خاتون لڑکی جتنی مرضی پڑھی لکھی ہو, جتنی مرضی آفسر ہو, یہ اس کی عزت ہے, یہ اس کی تحسین ہے, یہ اس کا کنسرن ہے. وہ صرف بستر کی ساتھی نہیں ہے, وہ صرف اس گھر میں بیاہ کے اپنے مقام اور مرتبے کے ساتھ نہیں گئی, اس کی اونرشپ ہے. اونرشپ کہاں ہوگی؟ کھلانے میں ہوگی, مہمانداری میں ہوگی, مہمانوں کے آنے پہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں ہوگی, مہمانوں کو رخصت کرنے میں ہوگی, دوسرے کے گھر جائیں گے سوشلائزیشن میں ہوگی, کل اپنے بچوں کو پالنے میں ہوگی. جو ناکارہ عورتیں ہیں, جو کبھی ان چیزوں کو سیکھنا نہیں چاہتی یا سیکھتی نہیں ہیں, یہ بہت تنگ ہوتی ہیں. ان کی اولاد بھی بڑی تنگ ہوتی ہے. سب سے جو بڑی ان کی خرابی میں نے دیکھی ہے, جو مجھ تک شکایت پہنچتی ہیں, دیکھیے جو بے ہنر آدمی ہے وہ ہمیشہ عیب دار ہوتا ہے اور باہنر بے عیب ہوتا ہے. اسی طور پہ جو باہنر عورت ہے وہ باعزت ہوتی ہے, جو بے ہنر ہے ہمیشہ بے عزت ہو جاتی ہے. باہنر جب آپ ہوتے ہیں تو ہمیشہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, اپنے ہنر کا اظہار کرتے ہیں. جس کو لکھنا آئے گا, جس کو پرونا آئے گا, جس کو کھلانا آئے گا, جس کو سینہ سلانا آئے گا, کچھ بھی جو آپ کا ہنر ہے وہ اظہار مانگتا ہے. اور یہ خواتین جو اس معاملے میں سوال کا نشانہ ہے, یہ ان کی کمزوری ہے. اس پہ کوئی ضد کی ضرورت نہیں ہے, ان کو مان لینی چاہیے یہ بات. حال ہی میں ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی, ان کی جو بیوی آئی وہ ایم فل ہی پڑھی لکھی ہے, ان کو اپر پورشن ملا, اور اس نے جو پہلا مطالبہ کیا, کیا کیا ہوگا, سیر سپاٹے کا نہیں کیا, نہ ہنی مون کا کیا. اس نے کہا مجھے 10 گملے لا کے دیں بڑے منہ والے. تو انہوں نے اوپر لا کے رکھ دیے. تو اس نے پینٹ منگوایا, ان کو پینٹ کیا لال رنگ کا, وائٹ اس کی لیئر لگائی, اور پھر اسے سبزیاں منگوائیں اور وہاں لگا دیں. اب وہ بتاتے ہیں, خوش ہو کے بتاتے ہیں کہ دھنیا بھی ہے, مرچیں بھی اس میں لگ گئی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں. اچھا, یہ خود صبح اٹھتے ہی اس کی ایک اپنی مصروفیت بھی ہے, اس کی آنکھوں کو تراوٹ بھی ملتی ہے, لیکن اس گھر میں جو آنے والے مہمان ہوں گے یا ایون اس کی ساس اور باقی لوگ کتنے ہی کنجوس کیوں نہ ہو تعریف کے معاملے میں, ہو نہیں سکتا کہ ان چیزوں کا وہ احساس نہ ہو. لیکن یہ گملے کی تیاری میں کیا کرنا پڑا, مٹی بھی انہیں منگوانی پڑی, اس پہ کھاد بھی رکھنی پڑی, پھر اس کو پانی بھی وہ دیتی ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی پریپریشن سے چند پودے ہلکے سے اگتے ہیں جو آپ کی عزت کا, آپ کی خوشی کا باعث بنتے ہیں. جب آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو چیزیں ہو جاتی ہیں, جب نہیں کرتے تو نہیں ہوتی. میں نے نوٹ کیا کہ زندگی میں 4 طرح کے اینکیں ہیں. ایک اینک بہن کی ہوتی ہے, ایک اینک آپ کی ساس کی ہوتی ہے, ایک اینک آپ کی ماں کی ہوتی ہے, میں لڑکی کے اینگل سے بات کر رہا ہوں, ایک اینک لڑکی کی اپنی ہوتی ہے. چاروں اینکوں کے رنگ الگ الگ ہیں. یہ جو آج بہن والی اینک میں سوال آیا کہ یہ لڑکیاں کام کیوں نہیں کرتی, اگر مائیوں نہیں کرنا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتی, یہ ٹپیکل ایک بہنانہ سوال ہے. اور اگر یہ اینک اتار دیں, جب یہ خود لڑکی بہو بن کے جائے گی
تو اس کو لگ پتہ جائے گا. چونکہ ساری عمر اعتراض کرنا تو بہت آسان ہے, جب چاہے آپ دوسری لڑکی پہ اعتراض کر دیں, یہ کیوں نہیں کرتی, یہ کیوں نہیں کرتی. وہاں جا کے جب اپنی باری آئے گی تو اینک بدلی ہی ہوگی, اس وقت پھر ماں کو فون کریں گے, پھر اپنی تھکاوٹ کا بتائیں گے. اچھا یاد رکھیے گا, آپ مزدوری کرنے میں لگ جاؤ شروع میں ہی جاتے ہی, تو پھر آپ کی پریگننسی بھی لیٹ ہو جاتی ہے, چونکہ اندر سے آپ کی باڈی آپ کو ٹھیک سے اسسٹ نہیں کر پا رہی ہوتی, آپ کی خوشی رخصت ہو جاتی ہے, آپ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہو. جب آپ دونوں کا قیمتی وقت ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. جب آپ من سے تیار نہیں ہوتے تو تن سے بھی تیار نہیں ہوتے. سو اینک جو پہلی ہے اس کا نقصان بتا رہا ہوں. جب آپ کی اینک لڑکی کی ماں کی ہوتی ہے تو وہ بالکل اور طرح سے ہوتی ہے, اسے بہت سی چیزیں ظلم, زیادتی اور جبر لگتا ہے, ہائے ہماری بیٹی کے ساتھ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا. اب جیسے جیسے یہ گفتگو میں آتی ہیں تو ناخوشی بڑھتی ہے, اس گھر کا احترام کم ہوتا ہے, ان کے رشتوں کا یا مرتبے کا بھی لٹرلی فلودہ ہو جاتا ہے, نیچے وہ سارا آنکھوں سے گر جاتا ہے. اور ساتھ ہی وہ جو میاں صاحب ہیں ان کو بھی گالیاں پڑتی ہیں, کیا زنخہ ہے, مخنث ہے, کھڑا نہیں ہو سکتا, اپنی بیوی کے لیے یہ نہیں کر سکتا, یہ نہیں کر سکتا. تو اسی اینک کی وجہ سے پوری مقام پوزیشن ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. اینک کو ایک لمحے کو پہن کر ضرور دیکھنا چاہیے, پر پھر اتار دینا چاہیے, اس لیے کہ زندگی اینکوں کے ساتھ نہیں چلتی, زندگی غیر جانبداری کے ساتھ, زندگی سچائی کے ساتھ چلتی ہے. جس بچی کو شروع میں آپ لے کے آتے ہو تو اس کی وجہ سے مائیاں نہ ہٹایا کریں, یہ بہت ظلم ہے. اس بچی کو بتایا کریں کہ تم اس گھر کی اب نئی, ظاہر آنے والی پیڑھی وہیں سے چلنی ہے, نسل اس سے چلنی ہے. اس گھر کی روایت کیا ہے, اس گھر کی خوبصورتی کیا ہے, اس گھر کی گھٹیا روایتیں ہیں وہ اس کو مت بتائیے. اس گھر میں اچھی باتیں کیا کیا ہیں جو تم نے کیری کرنی ہے, مہمانوں کے آنے پہ کیا کرنا ہے, مردوں کے آنے پہ کیا کرنا ہے, جانے پہ کیا کرنا ہے, چیزوں کے سنبھالنے پہ سینتنے پہ ہمارے ہاں معمول کیا ہے. صفائی صبح کر لیتے ہیں یا دوپہر تک پڑی رہے تب جا کے کرنی ہے. مائیاں ان سے کام کیسے لینا ہے, ڈسٹنگ, ہر کام اس کے ذمہ مت لگائیے گا, وہ کامی نہیں ہے. آپ اسے کام کرنے کے لیے نہیں لے کے آئے, بہو کے طور پہ لے کے, اس کا مقام اور درجہ تو کم نہ کیجئے. یاد رکھیے گا یہ درجے ہم کم کرتے ہیں, آپ اس کو صفائی والی کے درجے پہ لے جاؤ گے تو ویسی بن جائے گی. آپ اس کو ایک قیمتی چیز لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک بڑے مقام پہ لے کے آئے تو اسے وہاں رکھیں بابا, اس کی فضیلتیں وہاں سے بڑھیں گی, وہ آپ کے خاندان کی شان بھی بنے گی, پہچان بھی بنے گی. جہاں جہاں ذکر کرے گی اپنی ساس کا, اپنے رشتوں کا, اپنے عزیزوں کا, اور ساتھ ساتھ بندہ پیار سے اسے کہتا جاتا ہے کیا میری پیاری بچی, اللہ نے تجھے علم دیا ہوا ہے, اللہ نے تجھے ہنر دیے ہیں, اللہ نے تجھے مقام اور مرتبہ دیا ہے, تو اگر تھوڑا توجہ رکھ تاکہ یہ کام بھی تیری نگرانی میں ہوتے رہیں. تو اپنی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہو جا کر, نندوں کے ساتھ, کام کرنے والوں کے ساتھ, تاکہ تجھے یہ کام بھی آ جائیں گے. چونکہ باقی چیزیں بھی تو تم نے سیکھی ہیں, یہ بھی سیکھ لو گے. تو وہ فس کریٹ کیے بنا, گھر کے سکون کو اور خوشی کو دو پہ لگائے بنا, اینک اتار کے, محبت والی اینک سے, میرا خیال ہے کر کے دیکھیے. میں نے بہت سارے گھروں میں اینکیں بدلوائی ہیں جس کے نتیجے میں گھروں میں زندگی بالکل سکون والی, جیسے باہر کی ہوا چلتی ہے نا جس میں پھولوں کی دھیمی دھیمی خوشبو ہوتی ہے, یہ اس ہوا میں کاٹ نہیں ہوتی. جو خزاں کی ہوا وہ اور طرح کی ہوتی ہے, سردی کی ہوا بالکل اور طرح کی ہوتی ہے. تو آئی وش کہ آپ کے گھر میں باہر کی ہوا چلے, آپ کو راحت دے, اور آپ کی وجہ سے باقی بچیوں کو بھی راحت دے, تاکہ اس طرح کے پہ سوالات کم ہو سکیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.